जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज फिर हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ सरदार खिज़र महमूद साहब हैं, जो हाई कोर्ट के वकील हैं और सियासत पर और हालात हाज़रा पर और कानूनी अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले एक दो दिन में सुना होगा कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में एक नई तरमीम आ रही है, जिसको 15वीं तरमीम कह रहे हैं। जो अभी वहाँ हुकूमत तब्दील हुई है, उन्होंने वहाँ एक 15वीं तरमीम जो आज़ाद कश्मीर का अबूरी एक्ट है 1974, उसमें करने की कोशिश की है। तो हम सरदार साहब से पूछते हैं कि आखिर ये है क्या और ये क्यों हो रही है और इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है और क्यों ज़रूरत पेश आई करने की। जी सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जैसा कि आपने सुन लिया, आप हमें बताएं कि ये जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में 15वीं तरमीम हो रही है, तो ये क्यों कर रहे हैं और ये है क्या? देखें, इसको समझने के लिए हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा पार्टीशन के वक्त पे। जी। देखें, आपने देखा होगा कि 1947 में जब ये रीजन तकसीम हुआ और कश्मीर जो पहले ही एक इकाई की सूरत में था, और उसके बाद अगर उसने तकसीम भी आना था तो तरीकाकार यही था। देखें, पंजाब के अंदर तो जो झगड़े बने वो झगड़े इसलिए बने हैं कि वहां पे इंतजामी गलती हुई थी। बादल सिंह जो है वो वजारत मांग रहा था, तो उसको वजारत नहीं दी गई या प्रॉपर तरीके उसको एड्रेस नहीं किया गया, वहां पे तो माराई हुई है। लेकिन कश्मीर के अंदर एक तरह के लोग थे और पूरा मन तरीके से यहाँ से जो है वो माइग्रेशन हो सकती थी। लेकिन जिनको लोग कहते हैं कबायली आके उन्होंने यलगार की है, जिनके बारे में के एस खुर्शीद भी बार बार पूछते रहे हैं कि जी ये लोग कहाँ से आए थे और इन लोगों ने क्या किया था और ये लोग किससे बुलाए थे। आपने देखा कि उन्होंने वो उस हद तक वो जुल्म सनम की है, और वो सिर्फ मेरा मुझे जो लगता है आज 50 साल 70 साल बाद हमें लगता ये है कि उनकी ज़हन में सिर्फ ये था कि इन दोनों के दरमियान इतनी नफरत पैदा की जाए कि ये दोनों कभी इकट्ठे ना हो सके। उसके बाद जब मामला अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया, अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया कि जी ऐसा करें कि आप जो है वो उसको पाकिस्तान जो है, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, चूंकि जो वहां का राजा हरि सिंह था वो नेहरू के साथ वायदा कर चुका था, 370 था, 35 था। और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा चूंकि जो इंडियन आर्मी है वो तो एक मायदे के तहत उतरी हुई है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी चूंकि वो मायदे के तहत नहीं होती, कोई मायदा था नहीं उनका, बेसिकली मायदा करने की कोशिश की थी, वो नहीं हुआ। उसके बाद चलते जाए 70 तक तो कश्मीर के ऊपर जो है वो आजाद जो रावलपिंडी के डीसी साहब थे उनका कमांड चलता रहा, उन्हीं की मर्जी के होते रहे। 70 के बाद आप फौरी तौर पर देखें, जब बांग्लादेश टूटा तो हम इस अपने पार्ट की बात कर रहे हैं जिसपे आप भी आपने बात की है। यहाँ देखें, पीपल्स पार्टी आई, उसके बाद मजहबी जमातें तमाम आई, और अगर 370 ये था, वहां पे इंडिया के अंदर ये था कि ये दोनों कौन दोनों साइड में मौजूद थे कि जी 370 के इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट का कोई कानून जो है वो अब कश्मीर में लागू नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर जिसको हम लोग कहते हैं या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, वहां लागू नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि यहाँ तमाम कानून जो है वो उठा के वो लागू, वो मजहबी कानून एक लंबी जो तफसील की, भुट्टो के दौर के हैं, जना ज़िया के दौर के हैं, वो उठा के उसके बाद अब हम आगे चलते हैं कि ये हुआ क्या है। अच्छा, इसी दौरान जब लिबरेशन फ्रंट ने कश्मीर के अंदर जो है वो अपनी शुरू कर दी, उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी, और ये बिल्कुल लोकल थी, और इंडिया उस टाइम तक उस हद तक मजबूर हो चुका था कि लग ही रहा था कि इंडिया किसी भी वक्त जो है वो कश्मीर को आजाद कर देगा या उस साइड पे ये जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि हुआ ये है कि इस दौरान जो है फिर पाकिस्तान से, जिन पे बाद में पूरी दुनिया ने इल्जाम लगाया और तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान बदनाम भी हुआ, ये जनजिया के चूंकि जहाँ बहुत सारी कारनामे, जो उनमें से कारनामा ये भी है कि मुल्क के अंदर जो आग लगी हुई है उसमें वो उसने अपना भरपूर हिस्सा डाला हुआ है। जमात इस्लामी को और आफत शहीद वालों को उसने उठा के वहां डाला। वो कश्मीर की तहरीक जो थी, जो अंदर से शुरू से उसको तबाह किया गया, उसको तबाह करने वाला कौन था? पाकिस्तान था उसको तबाह करने वाला। उसके बाद आप देखें, फिर जब परवेज मुशर्रफ का दौर आया, तो आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ ने वहां पे सफमा के तहत कुछ जो है साफी जो भिजवाए थे, और वहां जाके उन्होंने चेक करवाया, और बाद में जब वो जो जर्नलिस्ट वापस आए, उनमें अभी जो क्रिकेट बोर्ड के जो सेठ साहब, नजम सेठ साहब, ये भी थे। बेचारों ने बाद में इनको बुलाया, खाने में बुलाया, और पूछा इनसे कि जी आप क्या कहते हैं, कश्मीर का दौरा करके आए थे, और मेरे बहुत सारे जानने वाले दौरा करके आए थे उस टाइम उसमें। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा जी कि कश्मीरी जो है वो मकबूजा कश्मीर वाले वो आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं।
تو مشرف نے کہا کہ ہماری ایجنسیوں کی رپورٹ بھی یہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مشرف نے چلیں کچھ 2-3 کام کیے. اس نے یہ کیا کہ اس کے دور میں یا نواز شریف کے دور میں بھی شاید ہوا تھا کہ کچھ بارڈر جو ہے وہ کھلنے شروع ہو گئے تھے اور کشمیریوں کو آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا تھا. لیکن بہرحال جس طرح کشمیریوں کو فائدہ آنا چاہیے تھا ادھر کے اجناس جو ہے وہ منڈیوں میں آتی اور اس علاقے کی جو معاشی حالت بہتر ہونا تھی وہ نہ ہو سکی. اس کے بعد آگے چلتے جائے مشرف یہاں پہ انڈیا گئے, انہوں نے دورہ کیا, اس کے بعد آگرہ بھی گیا اور گھوم پھر کے, لیکن کوئی مشترکہ بیانیہ ان کا جاری نہ ہو سکا تھا. جی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو 15ویں ترمیم ہے یہ کیا ہے اور آزاد کشمیر کا عبوری ایکٹ کیا ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. جی اب ہوا یہ ہے کہ جب ان کا وہاں سے یہ آنے کے بعد ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف نے سافٹ بارڈر کی بات بھی کی ہے اور کشمیر کو 3 حصوں کی تقسیم کرنے کی بات بھی کی ہے. ابھی 3-4 سال پہلے یہ جب یہ 370 اور اس کو 35A جو ہے جب مودی نے ختم کیا, اس سے پہلے یہاں پہ اس سے پہلے آپ کو پتا گلگت پاکستان کو ایک لحاظ سے اب وہ چائنا کو تجارتی طور پہ انگیج کرنے کے لیے یا اس کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے آپ گلگت کو جو ہے وہ نہ صوبے کی حیثیت ہے, صوبے کی اس لیے ہوتی ہے کہ صوبہ ہوتا تو وہ سینٹ میں اس کو نمائندگی ملتی اور جس طرح کے حکومتیں وہاں بنتی ہیں جس طرح کے وہ بڑھائی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد جب وہ ختم کرنے سے پہلے یہاں ایک پلان بن چکا تھا اور جب 370 ختم ہو گیا, انڈیا نے ختم کر دیا اور اس کے بعد یہاں آپ کو پتا ہے اسٹیریوٹائپ جو ہے وہ ایک احتجاج شروع ہوا تھا. میں جب آپ پرانے ایکٹ کی بات کریں اس میں وہی چیزیں تھیں جن کی بعد میں وائلیشن کی گئی ہے. اور اس کے بعد جب 370 ختم, آپ کو پتا اسٹیریوٹائپ جو احتجاج جو کیا گیا اس میں وہاں پہ مراد وہ کیا نام ہے ٹی وی ایکٹر اور ڈرامہ فلم ایکٹر اور اس طرح کے لوگ لے کے ظاہر آباد میں جا کے جو جس طرح کا جو باتیں کی گئی تھی. ابھی جو منسوخ کی جا رہی ہے مشرف سے کہ جی مشرف نے کہا تھا, باجوہ نے کہا تھا کہ آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. میرا ذاتی مجھے معلوم, اگر آپ کہیں پہ پرانے اخبارات دیکھیں تو آپ کو یہ اگست 2019 کے اخبارات میں آپ کو شاہ محمود قریشی کا ایک میسج مل جائے گا, اس کا ایک بیان مل جائے گا جس میں اس نے ظاہر آباد میں کہا تھا کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں. بارہ وہ آدھے گھنٹے کا اسٹیریوٹائپ احتجاج تھا. اس کے بعد یہاں پہ ایک سوچ پریویل کرنے لگی تھی اور یہ باتیں اسی ٹائم آنے لگی تھی کہ کشمیر کو جو ہے اس کی حیثیت کو ختم کیا جائے گا اور اس کو 4 ریجن, ایبٹ آباد ریجن ہے, پنڈی ہے اور اس کے بعد گجرانوالہ یا گجرات ریجن کرے اس ریجن میں اس کو تقسیم کر کے اس کے آپ کو یاد ہوگا فاروق حیدر جو ہیں وہ اس دور میں وہ کہتے بھی رہے ہیں کہ وہ میں کشمیر کا آخری وزیر اعظم ہوں گا. اس کے بعد تنویر الیاس آئے, تنویر الیاس کے آنے کے بعد یہ اس وقت بھی چل رہا تھا. اور یاد ہوگا آپ کو کہ 2 ماہ پہلے 2.5 ماہ پہلے پاکستان سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ آپ کو معلوم ہوگا کشمیر کی سپریم کورٹ شروع سے الگ تھی. اب فیصلہ یہ آیا تھا کہ آئندہ کے بعد پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ کشمیر کے اندر امپلیمنٹ ہوا کریں گے اور وہ ایسے ہی سمجھے جائیں گے جس طرح اس کا اپنی ٹیریٹری ہے. یہ 2-2.5 ماہ پرانی ایک ججمنٹ آئی تھی. اس کے بعد جو ہے پھر یہ جو ابھی جس کو ترمیم کی ہم بات کر رہے ہیں یا 15 ترمیم جس پہ تمام اختیارات ان سے واپس لیے جا رہے ہیں اور وہ کشمیر کونسل کو دیے جائیں گے اور وہاں پہ نمائشی سا عہدہ ہی رہ جائے. ویسے بھی آپ دیکھیں 47 کے بعد سے لے کے 4 لینئر افسر ہوتے تھے جو واسرائے کے طور پہ کشمیر میں کام کرتے تھے. کشمیر کی جو کابینہ تھی اس کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے باوجود چلے ایک ڈمی تھے لیکن نام تھا ان کا. اب اس میں جا کے یہ لگتا ہے کہ جو آخری فیز تھا اس کا یہ اس طرف جا رہے ہیں اور جس طرح کے وزیر اعظم صاحب ابھی آئے ہیں وہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیا ہے اور اس طرح کی بازگشتاری شروع ہو گئی ہے. اور یہ ساری باتیں ملا کے لگتا یہ ہے کہ یہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اور ممکن ہے یہ بھی جو ہے وہ مڈ جو ہے وہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے گلے ڈال کے تو اس کو جی اس سے پہلے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ سپریم کورٹ اس کے جو ججز تھے وہ آزاد کشمیر کی حکومت ہی اپوائنٹ کرتی تھی اور کشمیر کونسل کے اختیارات کم کیے گئے تھے بلکہ اس کو ختم بھی کر دیا گیا تھا یا کرنے کی بات ہو رہی تھی. تو اب جو ہیں یہ دوبارہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ججز ہیں وہ بھی پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کرے گا, جو جوائنٹ کونسل بن رہی ہے کشمیر کونسل کی طرح تو وہ بھی جو ہے وہ ہوگی اس میں 7 ممبر پاکستان کے اور 6 آزاد کشمیر کے ہوں گے. تو اختیارات سارے کونسل کے پاس ہوں گے, بجٹ کونسل کا ہوگا
اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کا مطلب ہے پھر ریورس ہو رہا ہے، یہ سارے اختیارات کشمیر کونسل کو یا اس جوائنٹ کمیٹی کو دیے جا رہے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا ہو کہ پچھلے 3 سال کے اندر عدلیہ کے اندر یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر انتہائی بے چینی پائی جاتی تھی، اور بہت سارے ججز جو ان کی ایلیویشن اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ یہ معاملہ چل رہا تھا، کچھ آئے ہیں اس کے بعد ان پہ اعتراضات ہوئے اور اس کے بعد وہ پراپر جو اس کی وہ بن نہیں رہی تھی، اور یہ معاملہ تھا کہ پاکستان یہاں سے اپنے ججز جو اپنی مرضی کے آپ دیکھ لیں کہ وہ ساکم سار کا جس طرح گلگت بلتستان کے اندر انفلوئنس تھا، اور اس کے بعد جس طرح معاملات ان کے وہاں چل رہے تھے، اسی طرح کی ایک سوچ پائی جا رہی تھی، اور کشمیر کے اندر عدلیہ میں پچھلے 3 سال سے یہ بے چینی موجود تھی، اور اب لگتا ہے یہ جو کمپوزیشن آپ بتا رہے ہیں کہ کشمیر کونسل نام کی ایک تنظیم دوبارہ بنے گی اور یہ سارے اختیارات اس کے پاس چلے جائیں گے۔ دیکھیں پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر کے تمام مسائل جو تھے ان پہ قبضہ تو کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ تھا ہی۔ آپ بدقسمتی دیکھ رہے ہیں، پتہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے ابھی نئے جو جیلوں پہ جتنے پروجیکٹ بن رہے ہیں ان کی جو پانی والی جھیل ہے وہ تو آزاد کشمیر میں تھی، لیکن جہاں پہ مشینری لگنی تھی یا جہاں پہ اکیوپمنٹ لگنا تھا، کہیں پہ کینٹین بننی تھی، رہائش بننی تھی، وہ دوسرے سائڈ پہ جا کے جو پاکستان میں رہی ہے وہاں پہ جا کے بنی ہے۔ یہ پورا اس پہ دیکھ لیں، اگر آپ شروع کریں اوپر سے وزیر آباد سے تو آپ کو پورا سامنے نظر آئے گا۔ اس کے بعد ہم ایک چلتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو تھا اس میں کیا نام ہے کشمیر کے ساتھ یہ کوٹلی کے ساتھ جو ڈیم بنا ہے، یہ بیسک اس کی کیپیسٹی ہے جو 95 میگا واٹ ہے، لیکن اس کو چونکہ کشمیر کے اندر قانون پرانے قانون کے تحت یہ تھا کہ 95 کا اگر ہوگا 100 سے کم کا ہوگا تو ایک کشمیر گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہوگا، لیکن اس کو انہوں نے کاغذی کارروائی میں 105 کر کے تو وہ وہاں پہ چلا گیا، اور اس کی جتنی بھی وہ بجلی جو ہے وہ سینٹرل اسٹیشن پہ جاتی ہے، لوکل تقسیم نہیں ہوتی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ترمیم ہوئی اور اس طرح کی تبدیلیاں ہوئی جس میں ڈائریکٹ پاکستان کی گورنمنٹ کشمیر کے معاملات چلائے تو کشمیری احتجاج کریں گے؟ دیکھیں میں جو لفظ میں دوسرا لفظ اور استعمال کروں گا کہ میں نے 47 سے اس لیے پیچھے لے کے آیا کہ یہ جو کشمیر کی بندر بانٹ کا تھا یہ منصوبہ آخری جو ہے وہ مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور یقیناً یہ آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق اعظم کو بھی شکوہ تھا اور تنویر کو بھی شکوہ تھا کہ پونچھ کے اندر جو ہے جو پونچھ جن کو کہا جاتا ہے جہاں پہ کشمیر کی آزادی کی تحریک بھی شروع ہوتی، جس طرح کی بھی آزادی تھی جو بھی تھا، جس کو جو آپ نام اس کو رکھ لیں آج 70 سال کے بعد، لیکن یہ ہے کہ یہاں پراپر احتجاج ہوئے تھے، اور 2 ڈھائی 3 ماہ اتنا یہاں پہ اگامہ آ رہی تھی، کیونکہ پاکستان کا جو میڈیا جو ہے جو نیشنل میڈیا ہے وہ تو کبھی اس کو کور کرتا نہیں ہے، کبھی کیا بھی نہیں ہے، کبھی اس کو جگہ دی بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ معاملات یہ تھے۔ اب یقیناً یہ بے چینی ایسی ہے کہ یہ بالکل معاملات ہوں گے۔ آپ کو میں دلچسپ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ناظرین یہ تھے سردار خضر محمود صاحب، تو دیکھتے رہیے ظفر نامہ، اور اگر آپ پروگرام پسند کرتے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ خوش رہیے اور خوش رکھیں، بہت شکریہ۔